अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारे सेहतमंद रमज़ान वेबिनार में तशरीफ़ ले आए हैं। जैसे आप सबको पता ये हमारा दूसरा साल है कि हम ये कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हम फेसबुक लाइव पे हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखें और फिर मैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैं वो क्वेश्चन दे दूंगा। सो आइए हम पहले हमारे मेहमान से मिलते हैं। सो डॉक्टर मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम डॉक्टर अमारा है, मैं जीपी हूँ कार्डिफ के अंदर। डॉक्टर सईद। मेरा नाम सैयद आसिफ आलम है और मैं कंसल्टेंट हूँ रॉयल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और मेरी जो एक्सपर्टीज है वो स्ट्रोक और न्यूरो रिहेबिलिटेशन। डॉक्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर डांगरू है, मैं जीपी हूँ कार्डिफ में, प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट डायबिटीज में। डॉक्टर सईद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजुम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ द ग्रेंज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में न्यूपोर्ट में, और लिवर डिजीज और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है वो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। शुक्रिया। और फाइनली फरजाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फरजाना और मैं फार्मासिस्ट हूँ, कार्डिफ में काम करती हूँ। ओके, सो इस प्रोग्राम में उम्मीद है कि हमारा इमाम साहब भी आएगा। सो जो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वो हेल्थ के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में भी आप पूछ सकते हैं रोज़े के तौर पर। चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर मारा से। रोज़ा रखने से हमारी जिस्मानी सेहत पर क्या फ़ायदा है? खैर कासिम भाई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर एक मशीन कोई भी मतवातर या कंटिन्यूसली काम करते रहे तो थोड़े अरसे के बाद उसकी आउटपुट या उसकी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस के अंदर कमी आ जाती है और उसको हमें बंद करना पड़ता है ताकि उसकी देखभाल कर सके, उसको तेल पानी उसको वगैरह उसका चेक कर सके। इसी तरह इंसानी जिस्म भी होता है, क्योंकि सारा साल वो मतवातर चलता रहता है, तो रमज़ान एक वो टाइम होता है जब हमारे जिस्म को, स्पेशली जो हमारे खाने पीने का सिस्टम है, उसको एक ब्रेक मिल जाती है। उस ब्रेक में क्या फ़ायदा होता है कि हमारा खाने का निज़ाम जो कि आम दिनों के अंदर कुछ चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर सकता, वो उन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकता है। जैसे कि अगर काम करने के दौरान जिस्म के अंदर कोई तोड़-फोड़ हो गई हो, उसको रिपेयर कर सकता है, और जिस्म के अंदर कोई नुकसानदेह मवादा बन गया हो या कोई टॉक्सिन्स बन गए हो, उनको वो रिलीज़ कर सकता है। अच्छा, इनके जो क्योंकि जिस्म की रिपेयर के अंदर जो टॉक्सिन जो होते हैं जिस्म से जब ये निकलते हैं तो उसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, लेकिन जो 2 मेन फ़वाइद होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि इनसे हमारे जिस्म के अंदर जो एक सोज़िश का अमल होता है या जिसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहते हैं, वो कम हो जाता है। जिसका हमारे पूरे जिस्म के अंदर, स्पेशली हमारे पट्टों पे, जोड़ों पे, दिल पे और जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं, उन पे बहुत अच्छा असर मुरत्तब होता है। इसके अलावा जब टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं तो जिस्म के अंदर क्लैरिटी आती है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा दफ़ाई निज़ाम होता है, उसको एक बूस्ट मिलता है। तो ये तो उसके दो अहम फ़वाइद हैं। इसके अलावा जो मेन फ़ायदा रोज़ा रखने से होता है वो ये है कि वेट लॉस होता है, हमारा वज़न कम करने में ये हेल्प कर सकता है, अगर हम रोज़े को अच्छे तरीके से रखें। अच्छे तरीके से रखने से मेरा मुराद ये है कि हम सुबह या शाम के वक़्त खाते वक़्त ज़्यादा कैलोरी इनटेक ना करें, तो रोज़ा हमें हमारे वज़न को कम करने में मदद कर सकता है, जिसके आगे बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। चीदा फ़वाइद जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज इंशाअल्लाह, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनको होता है। उनको क्या फ़ायदा होता है कि आप देखेंगे कि वेट कम करने से उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेबल हो जाता है। हमारा जिस्म इंसुलिन की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उसके अलावा जो और फ़ायदे होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, अगर वज़न कम करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है, और अगर वो सॉल्ट इंटेक कम कर दें तो ये एक बोनस पॉइंट है, उससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा।
جب ہم وزن کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے، جس کا آگے ہمارے ہارٹ کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر اسپیشلی جو سے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اسٹروک ہوتے ہیں، اس کے خلاف بہت مدد ملتی ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ فوائد ہیں، جو اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں جو انشاءاللہ باقی ایکسپرٹ ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر عمادہ۔ امام صاحب آگے ہیں، سو امام عظمت اللہ آپ اپنا انٹروڈکشن کر سکتے ہیں، پھر آپ کو میں سوال دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی میرا نام عظمت اللہ ہے اور میں جامع مسجد، جو بڑی جامع مسجد کمرشل روڈ اور فیلڈ میں جو ماسک ہے، میں اس میں امام ہوں۔ تقریباً 4-4.5 سال سے میں یہاں امامت کی فرائض انجام دے رہا ہوں الحمدللہ۔ تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا اس وجہ سے کہ ابھی جسٹ مغرب کی نماز ہوئی ہے، تو معذرت، سوری۔ No problem۔ امام صاحب، روزہ یا روزے اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جن لوگوں کو بیماری ہے، ہمارے کلام پاک میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اس امید کے ساتھ کہ تمہیں اللہ کا تقوی حاصل ہو، اللہ کا خوف حاصل ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے، چونکہ آیت کریمہ صرف یہیں پہ فنش نہیں ہو جاتی ہے، اور جو رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، مریض ہو، کسی بھی قسم کی یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک بیماری مینشن نہیں ہے قرآن پاک میں، نہ احادیث میں، نہ تفسیر میں، کسی قسم کی بیماری ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے بیان فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کوئی بیمار ہو یا سفر کر رہا ہو، اور سفر سے یہاں مراد جو ہے، جو شرعی سفر ہے، کہ 92 to 94 کلومیٹرز، یعنی رفلی 65 to 66 مائلز جو ہوتے ہیں، اتنی مدت، اتنی ڈسٹینس کا اگر کوئی بھی بندہ سفر کر رہا ہے تو شرع میں جو ہے وہ مسافر کہلائے گا۔ اور شرعی طور پہ مسافر ہونے کے لیے آورز نہیں گنے جاتے ہیں بلکہ ڈسٹینس گنا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت نے بیان فرمایا، جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، اس کے لیے اللہ نے رخصت بیان فرمائی، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ ان دنوں کی وہ قضا کرے۔ روزوں کی قضا کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی شرعی ریزن سے، کسی شرعی سبب سے ہم نے کوئی روزہ چھوڑا، جیسے کوئی بیمار ہے بندہ، کوئی سفر کر رہا ہے، تو اس کا جو روزہ چھوڑنا یہ شرعی ریزن کی وجہ سے ہے۔ تو جب شرعی ریزن کی وجہ سے کوئی روزہ ہم چھوڑتے ہیں، اس کی قضا جب ہم نے کرنی ہے تو صرف ایک روزہ ہوتا ہے۔ ایک قضا وہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی شرعی ریزن کے ہم نے کوئی روزہ چھوڑ دیا، تو اس کی قضا کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، دوسری باتیں ہیں۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کو 60 ڈیز رکھنے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو اب شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اب اس کو ایک روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کے حوالے سے ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ بہت اہم ہے۔ یقیناً روزے رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، تھوڑے بہت ڈفیکلٹیز ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کھانے پینے کا متلاشی ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، یہ فطرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا، اور ہماری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ واللہ یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سے آسانیاں چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز ہم پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو۔ تو اب جب بیمار ہے بندہ تو آلریڈی بیماری ایک پریشانی ہے، پھر اوپر سے روزے کا اس پہ آ جانا، ڈبل پریشانیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ the most merciful ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک روزوں کی بعد میں، یہ سال کے اندر کبھی بھی وہ قضا کر سکتا ہے، ونٹر میں کر لے یا رمضان شریف کے فوراً بعد کر لے، جب چاہے، یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ لیکن جب وہ قضا کرنے جائے گا تو بیماری کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی روزہ چھوڑا ہے تو اس پر ایک روزے کی قضا واجب ہوگی۔
शुक्रिया इमाम साहब। मैं वापस जाता हूँ डॉक्टर मारा से। डॉक्टर मारा, आपने हमें बताया था जिस्मानी सेहत पर क्या फ़ायदा है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि रोज़ा रखने से हमारी दिमागी सेहत पर क्या फ़ायदा है? जी, इंशाअल्लाह। देखिए, जो इस्लाम के अंदर जब दिमागी सेहत की बात आती है तो उसमें 3 चीज़ें हैं, माइंड, बॉडी और सोल। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रमज़ान का जो महीना है उसमें हम जब सोल की बात करते हैं या स्पिरिट की बात करते हैं, तो हम क्योंकि एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, तो हमें एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग होती है। उसका फिर हमारे माइंड के साथ कनेक्शन होता है क्योंकि हम खुशी महसूस करते हैं, तो मेंटली भी हम एक अच्छा अपने आप के अंदर महसूस करते हैं। दूसरा, क्योंकि आप रमज़ान के अंदर देखें कि ये एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर हमें कम्युनिटी या ब्रदरहुड या भाईचारे की फीलिंग होती है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान एक वक़्त के अंदर एक इबादत में मसरूफ़ होते हैं। कम्युनिटी के अंदर हम एक इबादत कर रहे होते हैं। घर के अंदर आप देखें कि हमारी एक फैमिली ओरिएंटेशन होती है क्योंकि हम सब इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग होती है, ये जो कम्युनिटी भाईचारे का जो फीलिंग आती है, इससे हमें खुशी महसूस होती है और ये हमारी मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर भी इसका असर-अंदाज़ होता है। दूसरा, इसका जो फिज़िकल हमने बात की है, वो ये है कि आज में मैंने बात की थी कि फिज़िकली हमारे बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। जब फिज़िकल का भी माइंड के साथ ताल्लुक होता है, जब आप फिज़िकली अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो ऑब्वियसली मेंटली भी हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो ये तो इस्लामिक के लिहाज से बात होगी कि माइंड, बॉडी और सोल जो है इसकी कनेक्शन होती है। अब अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो बहुत सी रिसर्चेस ने ये शो किया है कि जब फास्टिंग के दौरान ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल, ऐसे मादे रिलीज़ होते हैं, जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनकी कुव्वत, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली जो नर्व्स होती हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन होते हैं, उनको वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो कॉग्निशन है या सोच विचार का अमल है या जो हमारी मेमोरी है, साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया है कि फास्टिंग से उसके ऊपर अच्छा असर मुरतब होता है। हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, हमारी थिंकिंग क्लियर हो जाती है। आप देखेंगे रमज़ान के महीने में कुछ दिनों के बाद, पहले कुछ दिनों में हमें को थोड़ी-सी सुस्ती होती है, लेकिन जब हमारी बॉडी यूज़्ड टू होने लगती है, तो हमारे थिंकिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है, हम अच्छे तरीके से सोच कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि जो केमिकल ब्रेन के अंदर रिलीज़ होते हैं, ये वही केमिकल हैं जो हमें एंटी डिप्रेसेंट्स में भी मिलते हैं, यानी कि ये हमें ज़्यादा खुशी देते हैं। जैसे इस्लाम में भी ये तो बात साबित है कि रोज़ेदार के लिए, जैसे हदीस मुबारक में है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियों की बयान की गई हैं कि एक खुशखबरी जब वो इफ्तार करता है, दूसरी खुशखबरी इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे जन्नतुल फिरदौस में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नसीब करें। तो इस्लाम ने भी ये साबित कर दिया है कि एक खुशी का एहसास होता है जो हमारी मेंटल वेल-बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा साइंटिस्ट ने और भी रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल्स के अंदर भी रिसर्च अभी हो रही है और कुछ हो चुकी है, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि जो फास्टिंग है, वो बहुत सी ज़हनी अमराज जैसे पार्किंसंस डिज़ीज़, जो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, उसके ऊपर उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं और उम्मीद है कि आने वाले दौर के अंदर जैसे साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी, हमें ये ज़्यादा चीज़ें सामने आएँगी कि हमारी मेंटल वेल-बीइंग और स्पेशली जो मेंटल ज़हनी अमराज है, उसके ऊपर फास्ट के कितने अच्छे असरात मुरतब होते हैं। शुक्रिया डॉक्टर अमारा। चलो हम जाते हैं डॉक्टर आलम के पास। डॉक्टर आलम, कुछ तहकीक से साबित होता है कि रोज़ा रखना हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये किस हद तक फ़ायदेमंद है? आप म्यूट पे हैं डॉक्टर आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थैंक यू कासिम। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको 2 तरीके से लेना चाहिए। पहले तो ये कि वो लोग जिनको कोई कोई ऐसी बीमारी नहीं है, यानी कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स जो होते हैं, जो जवान पेशेंट होते हैं 40 साल के, 50 साल के, जिनका कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हाई होता है, उनके केस में तो हम एज ए स्टार्टिंग पॉइंट यही एडवाइस करते हैं कि आप जो है खाने पीने में एहतियात करें।
یہ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان احتیاط کرے اور وہ چیزیں جو خاص طور پہ جو چکنائی کی چیزیں ہیں، زیادہ فیٹ والی چیزیں ہیں، اگر ان کا استعمال کم کرے اور سبزی کا استعمال زیادہ کرے، دالوں کا استعمال زیادہ کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے، تو اس سے امید یہ ہے کہ بہت حد تک جو ہے کولیسٹرول پر اثر پڑ سکتا ہے بہتر. لیکن ایک کنڈیشن جو یوزلی ہائی کولیسٹرول کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو پیشنٹس ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کو فالج ہوتا ہے یا اور بھی کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، تو اس میں جو ہے ہائی کولیسٹرول جو ہے از اے ویری جو ہے وہ اس کے اندر اس کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے. تو اس طرح کے پیشنٹ کے اندر صرف کھانے پینے سے جو ہے کولیسٹرول شاید اتنے بہتر طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکے، اور ان کے لیے یہ ایڈوائزبل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشن لیں. لیکن آپ کا جہاں تک سوال ہے یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے تو کیا اس کے کولیسٹرول جو ہے اس پہ بہتر اثر ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اس پہ بہتر اثر ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر تو وہ جوان آدمی ہے اور اس کا کولیسٹرول ہی صرف بڑھا ہوا ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈیفینیٹلی اس کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے میں احتیاط کرے اور ایکسرسائز کرے، تو امید ہے کہ اس سے کولیسٹرول میں بہتری آئے گی. لیکن ایز سچ یہ ایڈوائز دینا کسی کو جو کہ مریض ہے، جو کہ جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے یا جس کو فالج ہے یا جس کو اور کوئی کنڈیشنز ہیں، اس کو میں یہ نہیں ایڈوائز کروں گا کہ صرف اس چیز سے وہ اطمینان کر لے کہ جی میں رمضان میں کھا پی نہیں رہا تو شاید دوا میں مس کر لوں یا نہ لوں تو بہتر ہے، میرا کولیسٹرول اس سے بہتر رہے گا. تو یہ میں اس کو ایڈوائز نہیں کروں گا. اس کو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ کھانے پینے کی احتیاط بالکل لازمی ہے اور اس کے بہتر اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی لیے جائے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ شخص جو جوان ہے اگر وہ کھانے پینے میں احتیاط کرے اور خصوصاً رمضان کے اندر، تو امید ہے کہ اس سے اس کے کولیسٹرول کے کنٹرول میں فائدہ ہو. شکریہ ڈاکٹر عالم. آپ نے ابھی بات بتائی تھی کولیسٹرول کی دوائی کا لینے کا، سو میں پھر سسٹر فرزانہ کے پاس جاتا ہوں. سسٹر فرزانہ، جو مریض کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں ان کو یہ دوائی کس وقت کھانا چاہیے رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو برادر قاسم. کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی جسے ہم اسٹاٹن کہتے ہیں، وہ عموماً شام کے وقت یعنی کہ رات کے وقت کھائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس ٹائم بہتر طور پر اثر انداز کر کے ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں. سو اگر اگزامپل لیا جاتا ہے سمواسٹاٹن اور پراواسٹاٹن کا، تو ان کو لینے کا بہترین وقت ہے رات کا مثلاً 11-12 بجے تراویح کے بعد. جو اٹوواسٹاٹن ہے وہ زیادہ دیر تک جسم کے اندر ایکٹیو رہتا ہے، اس لیے آپ افطار کے بعد یا سحر کے بعد اس کو لے سکتے ہیں. شکریہ سسٹر فرزانہ. افطار کے بعد یا ظہر سے پہلے؟ ہاں شکریہ. پھر ڈاکٹر عالم واپس آپ کے پاس جاتے ہیں. پھر جیسے سسٹر فرزانہ نے ہمیں کولیسٹرول کی دوائی کے بارے میں بتایا، کافی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جو مریض بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں ان کو کس وقت یہ دوائی کھانی چاہیے؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دوائی کو مس نہ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس کو مس کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے ایسے اثرات پیدا کر سکتی ہے جو بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، جو کہ خاص سے سیریس ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان میں کوشش کریں کہ بلڈ پریشر کی دوا بالکل بھی مس نہ ہو. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر صرف ایک ہی بلڈ پریشر کی دوا پر ہیں اور اگر وہ ان کو دن میں ایک دفعہ لینی ہے تو وہ پھر روزہ کھولنے کے بعد کسی وقت لے سکتے ہیں. یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بہت زیادہ ٹائٹنس ہوتی ہے یا ڈیزینس ہوتی ہے لینے سے فوراً بعد اور ان کو تراویحوں میں شاید مشکل ہو، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سحر کے وقت، سحری جس وقت کریں اس وقت بھی بلڈ پریشر کی دوا لے سکتے ہیں اگر وہ دن میں صرف ایک دفعہ لے رہے ہیں. لیکن بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کئی دواؤں پر ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کی
وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مختلف دواؤں پر ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر یہی بیسٹ طریقہ ہے کہ اپنے جی پی سے اس کو لیز کریں اور اس کے بارے میں پراپر اسپیسنگ کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ کھولنے کا اور سحر کا جو ٹائم رکھا ہے وہ اتنا سہل اور اتنا آسان ہے کہ اس میں بڑا ہی آسان یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی دوا مس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جو ہے جو دوا آپ کو صبح لینی ہے وہ آپ سحر کے وقت لے سکتے ہیں، جو دوا آپ کو شام میں لینی ہے وہ آپ جو ہے وہ افطار کے بعد لے سکتے ہیں، اور وہ دوائیں جو آپ کو لنچ ٹائم میں لینی ہوتی ہیں وہ بڑے آرام سے رمضان کے زمانے میں اسپیسنگ اس کی ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن سب سے امپورٹنٹ میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے زمانے میں آپ جو ہے نا اپنی دواؤں کو بالکل اس کو مس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ آپ مس کریں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بڑے آرام سے اسپیسنگ کی جا سکتی ہے. کچھ دوائیں تو بڑی آبویسلی ہیں کہ اگر آپ صبح اور شام لیتے ہیں تو وہ سحور اور افطار میں لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوپہر میں بھی کوئی لنچ ٹائم میں بھی لیتے ہیں تو یو کین لیز وتھ یور جی پی، اور وہ بڑے آرام سے آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ وہ کس وقت لیں. اور اگر آپ اسپیشلسٹ کلینک بھی اٹینڈ کریں تو اس میں اسپیشلسٹ سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن امید ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ جو 3-4 دواؤں پر ہیں یقیناً ان کو ایڈوائز کی ضرورت ہوگی. شکریہ ڈاکٹر عالم. اگلا سوال سے پہلے میں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، پلیز آپ اس موقع کو اٹھائیں کہ آپ ہمیں کویشچنس پوچھیں. ہم بول رکھے ہیں کہ امام صاحب ہے اور ہمارے اسپیشلسٹ اور جی پیز اور فارماسسٹ بھی ہے اس ویبینار میں، اور یہ موقع اٹھائیں اور ہمیں جو بھی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں پلیز پوچھیں. سو ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں. پھر امام صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانا پینا یہ کرنا وہ کرنا، اور ہم بعد میں بھی تھوڑے سے سوال ہے ڈاکٹروں کے پاس، لیکن ہمارے کھانے پینے کا سنتی طریقہ کیا ہے روزوں میں؟ کوئی سبق ہے ہمارے لیے؟ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت میں چونکہ خاص کر کے روزوں کے حوالے سے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی زندگی ہم تمام کے لیے ایک رول ماڈل بنائی گئی ہے، ایگزامپل بنائی گئی ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ کچھ آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے ایسی کوئی چیزیں نظر آئیں، بٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ کے حوالے سے جو کتابوں میں احادیث میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ چاہے روزے ہوں یا روزے کے علاوہ آپ کی زندگی ہو، آپ پورے دن میں صرف 2 وقت کا ہی میل لیا کرتے تھے. 2 وقت ہی آپ کھانا تناول فرماتے تھے، 2 وقت ہی آپ کھایا کرتے تھے. ایک تو مارننگ میں کھاتے تھے آپ، ایک شام میں کھاتے تھے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان 2 وقتوں میں سے ایک وقت آپ صرف جو ہے کھجور کھا کر کے گزارا کرتے تھے، کوئی بھی ایسی چیز ہیوی چیز نہیں کھایا کرتے تھے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے. یہ رمضان شریف میں بھی ایسی ہوا کرتی تھی، اور رمضان کے علاوہ بھی اسی طریقے سے آپ کی پوری 63 ایئرس کی جو زندگی رہی ہے وہ اسی طریقے سے آپ کی گزری ہے. بہرحال شریعت میں جب کھانے پینے کا جب وہ چیز دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانے اور ڈائٹ کے حوالے سے بہت احتیاط کا حکم فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کی جو معاملات تھے ان کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو اس وقت کوئی اتنا بیمار نہیں ہوتا تھا، اور بیمار نہ ہونے کا سب سے اہم سبب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ جب بھی کھانے پینے کا وقت آئے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو. پہلا حصہ آپ کھانا کھاؤ، اور بلکہ اسی وجہ سے سنت طریقہ یہ آپ بیان فرماتے کہ ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دو، ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے چھوڑ دو، اور ایک حصہ جو ہے ڈائجسٹ ہونے کے لیے ہواؤں کے لیے چھوڑ دو. اور دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو آپ کی خواہش ابھی اور کھانے کی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اور کھائیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو کھینچ لو. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رہی ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ڈائٹ کا خیال چاہے وہ رمضان شریف ہو یا رمضان کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اتنا ہی کھائے، اور کھانے کی بھی خواہش باقی ہے. سپوز کسی دن اچھا کھانا بن گیا تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ کھا جاتے ہیں، اوور کھا جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 حصے سے ایک حصہ آپ نے کھانا ہے، صرف ایک حصہ کھانا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ جو ہے ڈائجسٹ ہونے کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے. اس کی وجہ یہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سستی جو ہوتی ہے بندے کے اندر،
جو لیزینس ہے, لیزی ہو جاتا ہے بندہ, وہ عموماً ڈائٹ پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اسی وجہ سے اس زمانے میں لوگ اس طریقے سے ہوتے تھے کہ نہ ان کے پیٹ نکلتے تھے, نہ صحابہ کرام میں, نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا کم کھائے بندہ اتنا ہی بہتر ہے. جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ دن میں ایک مرتبہ کوئی ایک ایسا میل لیتے تھے جو صرف جو ہے کھجور ہوا کرتا تھا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوا کرتی تھی. تو اب رمضان شریف میں چونکہ ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ افطار کے وقت جتنا ہو سکے ہم لوڈ کر لیں. حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, چاہے افطار کا وقت ہو, جو بھی وقت ہو, جتنا بہتر ہو بندے کو گریسی فوڈ, آئلی فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. شکریہ امام صاحب. ڈاکٹر انجم, اگر ہم آپ کے پاس اب جا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں کہ روزے میں پیاس کم لگے؟ یہ تو سب کو پیاس لگتی ہے, سو اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ایڈوائس دے سکیں. جی بالکل, بہت شکریہ قاسم بھائی. آج کل ویسے بھی اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, ویسے تو پیاس لوگوں کو سوری ڈاکٹر انجم, آپ کی آواز کافی لو ہے. یا دوسروں کو آ رہا ہے؟ تھوڑی آواز کم ہے مائکرو فون سے. ابھی دیکھیں, ابھی آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے. شکریہ. چلو شکریہ قاسم بھائی. آج کل گرمیوں کا موسم ویسے بھی آ رہا ہے تو اس میں پیاس تو لگتی ہے سب کو, اور رمضان میں خاص طور پہ جو ہے وہ پیاس کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو اس میں کوشش تو یہ کی جائے کہ آپ جتنا فریکوینٹلی, اور رات کو جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے افطاری کے بعد اور سحری کے بعد, سحری کے درمیان میں, تو اس میں آپ جتنا ہو سکے آپ انٹرمیڈیٹلی اس میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. اب اس میں یہ بھی نہ کریں آپ کہ آپ ایکسیسولی جو ہے وہ بہت زیادہ پانی ایک ہی باری میں پی لیں, یا آپ جو ہے اتنا زیادہ پانی پی لیں کہ آپ کو الٹا اس کا نقصان ہو جائے. کیونکہ پانی جو ہوتا ہے اس کا, اور آپ کی باڈی میں جو ہے آپ کے جسم میں جو نمکیات ہوتے ہیں ان کا ایک خاص بیلنس ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ پانی پی لیں گے اس کے بھی آپ کو پرابلمس ہو سکتے ہیں, آپ کم پانی پیتے ہیں اس کا بھی آپ کو پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹرمیڈیٹلی آپ تراویح سے شروع کریں, اور سحری تک آپ اگر جاگ رہے ہیں یا اس بیچ میں جو بھی آپ کا ٹائم جاگنے والا ہے آپ اس میں انٹرمیڈیٹلی پانی پئیں. دوسری چیز, آپ جو افطاری میں ہم اکثر جگہوں پہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں یا نمک والی چیزیں یا اس طرح کا ایک رواج بن جاتا ہے, ایک روٹین بن جاتی ہے. تو ان چیزوں کو ویسے بھی ان کے نقصانات کافی زیادہ ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں اوائڈ کریں. بہت زیادہ فرائی کی ہوئی چیزیں یا نمک والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے سے بھی آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نیچرل واٹر کنٹینٹ ان کا کافی اچھا ہوتا ہے, جیسے آپ کے فروٹس ہو گئے. فروٹس میں بھی آپ دیکھ لیں, واٹر میلن ہو گیا, آپ اسی طرح اگر آپ سیلڈ لیتے ہیں اس میں کھیرا ہو گیا, اس طرح گریپس ہو گئے, انگور ہو گئے, ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ہائیڈریشن کو بہتر بناتی ہیں. تو آپ ایسی چیزیں کھائیں گے, اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی, اس کا بیلنس بڑھتا جائے گا, تو اس سے بھی آپ کو پیاس کم لگے گی. پھر آپ جب کھانا کھاتے ہیں, آپ سحری کرتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ایسی چیزیں آپ اپنی سحری یا افطاری کے جو آپ کے میلز کا مینیو ہے اس میں آپ شامل کریں جن میں فائبر کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی گٹ میں وہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے, اس سے آپ کو پیاس بھی تھوڑی کم لگے گی. تو اس طرح دونوں چیزیں جو ہے آپ اس کا تھوڑا حل بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں چائے جو ہے وہ کافی مقبول ہے, تو یہ بھی اگر آپ کوشش کریں گے تھوڑی آپ کم کر دیں, کیونکہ چائے جو ہوتی ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیوریٹک ایفیکٹ. یہ آپ کے گردوں پہ تھوڑا ایفیکٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بار بار جو ہے وہ یورین کی وجہ سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں کو آپ تھوڑا بیلنس میں رکھیں, تو انشاءاللہ پیاس پہ کافی حد تک اس پرابلم پہ قابو پایا جا سکتا ہے. شکریہ. ڈاکٹر عامر,
ایک میرا کویشچن ہے آپ کے لیے اور اس کے ساتھ بھی ایک فیس بک لائف پہ بھی سملر کویشچن آیا ہوا ہے. سو رمضان میں آپ کا کیا مشورہ ہے کھانے پینے میں جن سے ہم سب صحت مند روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور جو فیس بک پہ سملر کویشچن ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں جس میں ہم اپنا انرجی رکھ سکیں، کنسرو کر سکیں. سو کافی سملر ہے، اگر آپ یہ دونوں کویشچن آپ کر سکیں پلیز. شکریہ قاسم، سوال بھی اچھا ہے بہت، اور اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی، امام صاحب نے، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ایک متوازن غذا اور 2 وقت کا کھانا. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں، ہر وقت ہمیں اپنی ڈائٹ کا یا اپنے کھانے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک متوازن غذا کھانی چاہیے، جو بیلنس ڈائٹ جسے ہم کہتے ہیں. مگر کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور رمضان میں ہر روز ہی ایک دعوت ہوتی ہے، دعوت کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی بد پرہیزی زیادہ ہوتی ہے، اور اس بد پرہیزی کی وجہ سے جو ہم کھانے کھاتے ہیں یہ صحت کے لیے کافی مضر اور یا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح چیزیں کھائیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈپرائیو کر دیں اور کھائیں نہیں. تو جب دعوت ہے اور آپ کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اوور ایٹنگ یا زیادہ مقدار میں کھانا نہ کھایا جائے. جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ خالی رکھنا چاہیے. تو اپنے آپ کو روکیں. کیا کھانا چاہیے اس لحاظ سے آپ یہ سوچیں کہ جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے ہماری باڈی کی وہ کھانے سے پوری ہوتی ہے. کہ اگر آپ کوئی بہت زیادہ کام کر رہا ہے، لیبر ورک کر رہا ہے، یا جیسے ہم مزدوری والا کام کر رہے ہیں جس میں انرجی زیادہ یوز ہو رہی ہے، تو اس کی انرجی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی، تو اس کے کھانے کا جو انٹیک ہوگا یا جو کھانا وہ کھائیں گے وہ ڈفرینٹ ہوگا بنسبت اس آدمی کے جو کم کام کر رہا ہے، یا اس کی ایکسرسائز ڈیورنگ دا ڈے جو ہے وہ کم ہے دن کے لحاظ سے، تو اس کے کھانے کا ڈفرینس ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو جانتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ باڈی کی آپ پہچانیں کہ کیا ہے، آپ کتنی کیلریز کھانی چاہیے. عموماً جو کیلری ہے وہ انرجی پرووائڈ کر رہی ہے آپ کی باڈی کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اس میں کتنی کیلری ہے، کتنی انرجی باڈی کو ملے گی. جس طرح ابھی آپ نے فیس بک کا ایک سوال پوچھا جس میں کیا کھانا چاہیے جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو روزہ ہے وہ 15 سے 17 گھنٹے کا رہے گا، تو 15 سے 17 گھنٹے آپ کو آپ کے جسم میں جو بھی کھانا ہے وہ ایسے لاسٹ نہیں کر سکتا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے کھانے کھائے جائیں جو سلو کر کے انرجی ریلیز کریں باڈی میں، اور زیادہ دیر تک باڈی میں رہیں یا آپ کے پیٹ میں رہیں، اور تاکہ ان کا اثر دیر تک رہے، بنسبت کہ وہ کھانے کھائے جائیں جو بہت جلدی سے باڈی میں جائے اور انرجی پروڈیوس کر کے ختم ہو جاتے ہیں. تو جس طرح چاول ہے، پاستا ہے، یہ سلو ریلیز کرتے ہیں، اور ان سے جو گلوکوز ریلیز ہوتا ہے باڈی میں وہ سلولی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سے بلڈ اسٹریم میں آپ کی باڈی میں جاتا ہے. تو یہ دیر تک آپ کی باڈی میں انرجی پرووائڈ کرتے رہیں گے. تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ جب آپ سحری کریں تو اس میں اس طرح کے کھانے کھائیں جو سلو ریلیز کریں. جس میں کھجور کی بات کی یا ڈیٹس کی بات کی امام صاحب نے، تو وہ بھی بڑی مفید ہے کیونکہ وہ بھی سلو کر کے ریلیز کرتی ہے باڈی میں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کریں، ماڈریشن جسے ہم کہتے ہیں. ہر چیز بیلنس کر کے کھائیں ڈائٹ میں. کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے، کسی چیز کی کمی بھی نقصان دہ. تو آپ کی جو پلیٹ ہونی چاہیے اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہونا چاہیے، فیٹ بھی ہونا چاہیے، اور پروٹین بھی ہونے چاہیے. اس کے ساتھ جو وٹامنس ہیں اور منرلز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کے لیے مفید ہوتی ہیں اور ضرورت ہے باڈی کی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح انجم بھائی نے بھی کہا کہ فروٹس کھانے چاہیے، رادر دین کہ آپ فروٹ جوس پئیں، آپ فروٹ کھائیں کیونکہ اس میں فائبر بھی ہے. اور جو فروٹ کا چھلکا ہے وہ جو آپ کے جو گلوکوز ہے اس کو سلولی باڈی میں ریلیز کرے گا، بنسبت کہ جوس پینے سے جلدی وہ ریلیز ہو جائے گا.
اور کوشش یہ کرنی ہے جس طرح تلی ہوئی چیزیں ہیں اور جس میں نمک کی مقدار زیادہ ہے، مرچوں کی مقدار زیادہ ہے، یہ تیزابیت پیدا کریں گی باڈی میں، پیٹ میں تیزابیت، اور آپ کا دن اچھا نہیں گزرے گا اگر آپ نے بہت ہیوی کھانا کھایا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے، ایک بیلنس ڈائٹ کھانی ہے جس میں ہر چیز موجود ہو، اور مقدار کو کم کریں اور کیلری کو پورا کریں۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر عامر۔ اور اگر آپ کو ڈاکٹر عامر کے بارے میں پتہ ہے، وہ کافی ایکٹیو ہے اس چیزوں میں، اور کافی اس نے مسجدوں میں پریزنٹیشن کی ہے، اور ایک سلائڈ جو تھا پریزنٹیشن میں جو اس نے لکھا تھا فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ، اور یہ ہم سب کی کمی ہے کہ، اور ہم کوشش کریں کہ یاد کریں کہ روزہ فاسٹنگ کا ہے ناٹ فیسٹنگ۔ قاسم بھائی ضروری یہ ہے کہ روزے کا اہتمام بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو ڈپرائیو کریں۔ کوشش اگر آپ کا دل کر رہا ہے کچھ میٹھا کھانے کا، یا کوئی اس طرح پکوڑے ہیں یا کوئی گلاب جامن ہے، تو تھوڑی مقدار میں کھائیں، کوئی حرج نہیں۔ یہی تو ہے، تھوڑا حرج میں کریں۔ ایک کوشچن آیا فیس بک لائیو پہ، میں بہت اچھا ہے کہ لوگ انٹریکشن کر رہے ہیں فیس بک لائیو پہ، اور اگر کوئی اور کوشچن بھی کرنا چاہتے ہیں پلیز ہمیں بتائیں۔ ایک کوشچن آیا ہے، یہ اینی باڈی یہ کوشچن آنسر کر سکتا ہے۔ میرے بیٹے کو جم جانے کا شوق ہے، یہ رمضان میں بھی جم جائے گا، مجھے بہت پریشانی ہے، جم جانا ٹھیک ہے اس کے لیے؟ میں جواب دے دوں اس کا۔ تو رمضان میں بھی ایکسرسائز کرنی ضروری ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ ایکسرسائز بھی باڈی کے لیے بڑی ضروری ہے، مگر روزے کی حالت میں بہت زیادہ سخت قسم کی ایکسرسائز یا اسٹرینس ایکسرسائز سے ہم کہتے ہیں، اکثر جو جم میں ہم اگر بہت زیادہ ویٹس اٹھا رہے ہیں، یا بہت زیادہ کارڈیو ایکسرسائز جسے ہم کہتے ہیں جم کے، اس میں وہ اوائڈ کرنی چاہیے، اسپیشلی اس حصے، کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی انرجی ساری یوز اپ ہو جائے گی، تو آپ اسٹرگل کریں گے لیٹر پارٹ آف دا ڈے میں، جب آپ کا روزہ کھلنے والا ہوگا تو آپ کو پھر ڈی ہائیڈریشن ہوگی یا پانی کی کمی ہو جائے گی، اور سر میں درد ہوگا اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ رمضان کے دوران اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ ہلکی یا لائٹ ایکسرسائز کریں، جس میں واک شامل ہے، یا اگر آپ لائٹ قسم کی جاگ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، مگر کارڈیو ایکسرسائز کو اوائڈ کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ شکریہ۔ ٹائم تھوڑا سا کم ہے کیونکہ عشاء کی نماز بھی آنے والے اور کافی کوشچنز ابھی کرنے ہیں، سو نیکسٹ کوشچن میں کرتا ہوں امام صاحب کو۔ کچھ مسلمان کے صحت کی وجہ سے ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول تعالی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دین یسر، دین آسانی کا نام ہے، اور جب اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور صحیح میں بیمار، ایک تو ہوتا ہے بیمار بننا، ایک ہوتا ہے بیمار ہونا۔ کچھ ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے بیماری بنا لیتے ہیں، جو ریئل میں بیمار ہیں تو شریعت ان کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ انہیں اجازت ہے، اگر ان کا دل کرتا ہے تو وہ رکھ لیں، نہیں دل کرتا ہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی صحت پہ پھر بن آتی ہے بات، سپوز کسی نے مارننگ میں سوچا میں رکھ لیتا ہوں روزہ، اب تو ظہر اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کی صحت بگڑ رہی ہے، تو وہاں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دے، بعد میں رمضان شریف کے بعد جو ہے اس کی قضا کر لے، اس کے روزے ہو جائیں گے۔ اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں بیان، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف میں جو روزے رکھیں گے اسی کا ثواب ملے گا، رمضان کے بعد اگر ہم قضا کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روزے ہیں لیکن اس کے لیے ہے تو مکمل صحت مند ہو، اور دین کے جتنے بھی عبادات ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایک سرٹن ایج، سرٹن ٹائم، اور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں۔ جیسے آپ حج کا دیکھ لیں،
حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہو، فائنینشلی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہیلتھ وائز بھی کافی ٹھیک ٹھاک ہو، جا سکے، وہ کر سکے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو سیم گوز وتھ رمضان المبارک کہ اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، ڈاکٹرز اسے ایڈوائس دے رہے ہیں، اور ڈاکٹرز وہ بھی اچھے ڈاکٹرز اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، یا یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو صحت ہے اس سے زیادہ اور خراب ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے شریعت اس بات کی مکمل اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کی سنیں، اور اگر روزے نہ رکھنا چاہے رمضان المبارک میں تو بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے رکھنا ہی ہے تو اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. یہ ہر انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہو سکتی ہے. شکریہ امام صاحب. ڈاکٹر عامر، جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے اور جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. جو ڈائبٹیز جیسے کہتے ہیں، شوگر کی بیماری ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جو اکثر صرف انسولین کے انجیکشن سے ٹریٹ کی جاتی ہے، اور وہ یوزلی جو ہوتی ہے وہ بچوں میں یا ینگر لوگوں میں ڈائگنوز کی جاتی ہے. جو عموماً جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ کامن ہوتی ہے، اور وہ 30 سال کے بعد زیادہ تر لوگوں میں ڈائگنوز ہوتی ہے، اور دوائیوں یا ٹیبلٹس کی صورت میں گولیاں وغیرہ وہ دی جاتی ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو رمضان کے حوالے سے ایسا پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ آپ کو اگر شوگر کی بیماری ہے یا ڈائبٹیز ہے، ذیابطیس جسے اردو میں کہتے ہیں، تو آپ روزہ نہ رکھیں. مگر اب ایسا نہیں ہے. اب دوائیاں اور کافی جو سائنس ہے یا ریسرچ ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے، اور نئی نئی قسم کی دوائیاں آ گئی ہیں جو کافی سیف بھی ہو سکتے. اگر بندہ صحیح طریقے سے اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس فالو کرے تو سیفلی وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ اپنے جی پی یا ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ان کی جو ایڈوائز ہے یا جو اس کو آپ فالو کریں، اور تاکہ آپ سیفلی اپنے روزہ رکھ سکیں، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. تو پہلے میں ایک دو تین باتیں اس کی بتاؤں گا گولیوں کی. اگر آپ انسولین انجیکشنز پر ہیں، کیونکہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ انسولین پہ بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک دوائی ہوتی ہے گلیکازائڈ جسے کہتے ہیں، جن سے شوگر لو ہو سکتی ہے. تو انسولین اور گلیکازائڈ دو ایسی دوائیاں ہیں جس سے شوگر لو ہو سکتی ہے. اگر یہ ہے تو اس میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر آپ کو اپنی شوگر بار بار چیک کرنی پڑے گی. اور امام صاحب بھی یہ بتائیں گے کہ شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ آپ کے لیے زیادہ سیف ہے. 5-6 دفعہ بھی اگر آپ دن میں چیک کرتے رہے تو آپ سیفلی اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں. اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے جو کھانے ہیں اس طرح کے کھانے کھائے جائیں جس سے آپ کے باڈی میں شوگر رہے. اگر آپ شوگر نہیں کھائیں گے اور دوائیاں بھی کھاتے رہیں گے تو اس سے آپ کی شوگر لو ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو ہاسپٹل بھی داخل ہونا پڑے گا اور روزہ بھی شاید توڑنا پڑ جائے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے روزے کو آپ روزے کے دوران اپنی شوگر چیک کرتے رہے 5-6 دفعہ دن میں، اور وہ اپنے جی پی سے یا جو بھی ڈائبٹیز نرس ہے آپ کی، اس سے آپ رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح ایڈوائس دے سکے. اس کے علاوہ اگر گولیاں ہیں جو شوگر لو نہیں کرتی، اس میں میٹ فارمن یا گلوکوفیج کی گولی کامنلی یوز ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کی شوگر لو نہیں ہوگی اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صرف ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈوزز تھوڑے سے چینج کرنے پڑے. اس کے علاوہ اور بھی دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو روزہ سیفلی رکھ سکتے ہیں اور ڈوزز چینج کریں. تو آپ سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. صرف میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو آپ کو وہ ایڈوائز دیں اس کو آپ صحیح طریقے سے فالو کریں. سسٹر فرزانہ، اگر ہماری دوائی میں تبدیلی کرنا پڑے، ہم اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو کب ملیں؟ قاسم بھائی، اگر آپ دوائیں لے رہے ہیں اور آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ کا ارادہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی یا فارماسسٹ سے اپوائنٹمنٹ بنائیں. آئیڈیلی رمضان سے شروع ہونے سے 6 ہفتے پہلے اپوائنٹمنٹ بنانی چاہیے.
اس لیے کہ اگر دوائیوں کا ڈوز یا دوائیوں کا ٹائمنگ چینج کرنا ہے تو آپ مل کر ڈسکس کر سکتے ہیں. ابھی بھی دیر نہیں ہے, آپ اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں رمضان سے پہلے جی پی اور فارماسسٹ کے ساتھ, تاکہ آپ حفاظت سے روزے رکھ سکیں اور اگلے سال ٹائم سے پہلے اپوائنٹمنٹ بنا لینا. شکریہ سسٹر فضانہ. ڈاکٹر انجم, شوگر کی بیماری کے علاوہ کوئی اور بھی بیماریاں ہیں جو روزہ رکھنے سے ہماری صحت پر زیادہ اثر پڑ سکتا ہے؟ بیماریاں تو کافی ہیں. بیماریوں کو آپ براڈلی ڈیوائڈ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہیں ایکیوٹ پرابلمس, جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بالکل ٹھیک تھے اور اچانک سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, جیسے آپ کو انفیکشن ہو گیا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو نمونیا ہو گیا, سانس کا پرابلم ہو گیا اچانک سے. ایک تو وہ بیماریاں ہوگی. دوسری وہ بیماریاں ہیں آپ کو جن کو آپ کہتے ہیں کرونک ڈیزیزز, جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں, جیسے کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے, کسی کو جیسے آپ نے کہا ڈائبٹیز کا پرابلم ہے, کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے that stays with them for long, کسی کو جگر کا پرابلم ہے, کسی کو اسی طرح پارکنسنز ہے, یا کوئی ایسی بیماری ہے ان کو پہلے فالج ہو چکا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایکیوٹ پرابلمز جو ہوتی ہیں اس میں تو جنرلی آپ اگر آپ ویسے صحت مند ہیں اور پھر آپ خود سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں اتنی انرجی ہے, کیا آپ اپنا بہتر فیل کر رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. یوزلی یہ شارٹ لیو پرابلم ہوتی ہے, 1 یا 2 دن کی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کتنے بیمار ہیں اور آپ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اور جو کرونک پرابلمز ہوتی ہیں پھر اس میں جس طرح عامر بھائی نے تفصیل سے شوگر کی بات کی, اسی طرح ہر بیماری کو اور ہر مریض کو آپ انڈیویجولی دیکھیں گے. جیسے کسی کو مطلب ہارٹ فیلئر کا پرابلم ہے, کسی کو دل کی بیماریوں کا پرابلم ہے, ان کو آپ میڈیسن دیتے ہیں, جیسے ڈائیوریٹکس ہوتی ہیں جو ان کے جسم سے اکثر جو ایکسٹرا پانی ہوتی ہے اس کو نکالتی ہیں. کچھ اس طرح کی ادویات ہوتی ہیں. پھر آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان دوائیوں کو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیا ان کی خوراک کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹائمنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. پھر آپ اس حساب سے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ یا اپنے فارماسسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیں. ایسے ہی آپ کا جگر کی پرابلم ہے, پھر جگر میں یہ ہوتا ہے کہ جگر جو ہوتا ہے یہ آپ کا ایک پاور ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے. یہ آپ کی جو نارملی آپ کی انرجی کو سٹور کرتا ہے, لیکن اگر آپ کو سیروسز ہے, جیسے آپ کا جگر کام نہیں کر رہا کسی وجہ سے, تو وہ پھر آپ کے انرجی کے ریزروز جو ہوں گے وہ اس میں سٹور نہیں کرے گا, اور آپ کو اسی طرح آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے, آپ کو بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو جو میڈیسن دیتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو جو ہم سپلیمنٹس دیتے ہیں یوزولی, ان کا بھی پھر آپ نے اسی طرح پہلے سے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں یا فارماسسٹ سے دیکھ لیں کہ آپ نے ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. کیونکہ ہر بیماری جو ہوتی ہے اس کی سیویرٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر پیشنٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس حساب سے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بیماری کو آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے. قاسم بھائی ویسے ایک اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایز اے جنرل رول, اگر آپ کی بیماری آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, یا آپ کی دوائیاں اگر روزے کی حالت میں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو یہ آپ کے لیے پھر صحت کے لیے مضر ہوگا. تو اس بات کا بس خیال رکھے. ہر آدمی اپنے جسم کو بہتر جانتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی بیماری اس پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں. اس میں امام صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایون آپ اگر رکھتے بھی ہیں روزہ اور روزے کے دوران میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو پھر وہ بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ پہلے سے روزہ رکھ کے ایک پریکٹس والا روزہ رکھ کے آپ جو ہے شعبان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایون رمضان میں بھی آپ نے رکھ لیا اور آپ اس کو نہیں کیری آن کر سکتے, تو آپ امام صاحب نے اس کے بارے میں بڑی اچھی وضاحت کر دی. شکریہ. اور ایک بھی سمٹائمس ہمارے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے تو کہہ دینا ہے کہ روزہ نہ رکھو, لیکن اگر ہمارے لوگ آئیں گے ڈاکٹر کے ساتھ یا فارماسسٹ سے پہلے, پھر ہم ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں کہ روزہ صحت مند کی طرح کیسے رکھ سکتے ہیں آپ کی بیماری جو بھی بیماری ہے نا. یہ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا. شکریہ. پھر اب ہم جاتے ہیں ڈاکٹر عالم کے پاس. آپ ایک فالج کے اسپیشلسٹ ہیں. آپ کی کیا ایڈوائس ہے ان لوگوں کو جن کو ہم TIA کہتے ہیں یا چھوٹا فالج کہتے ہیں یا بڑا فالج جو
स्ट्रोक होता है हुआ हो और वो रोजा या तरावी करना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रोक की जो जो इंसिडेंस है या स्ट्रोक जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है और उसके ज़ाहिर है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो यही है कि लोग अपनी सेहत के बारे में इतना ख्याल नहीं रखते हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने के बारे में। फिर उनके वेट भी ज़्यादा हो जाता है, एक्सरसाइज भी कम होती है, लाइफ जो है एक बहुत एक रेगुलर साइकिल की तरह चल रही होती है और लोग अपनी तरफ इतनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रोक के इंसिडेंसेस हैं वो बड़े कॉमन होते जा रहे हैं और एक हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि स्ट्रोक जो है वो जवान लोगों की बीमारी नहीं है, ये उन लोगों की बीमारी है जो जिनकी उम्र 60 के 65 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन अब हमारे ये तजुर्बे में और देखने में आ रहा है कि हमें यंग स्ट्रोक भी बहुत मिल रहे हैं और उसकी वजह यही है। लेकिन आपका ये जो सवाल है कि जो वो लोग जिनको मिनी स्ट्रोक होता है या TIA जिसको हम कहते हैं, मिनी स्ट्रोक आप इसी तरह समझ लें जैसे किसी को हार्ट अटैक ना हो लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, उसकी तरह से आप समझ। तो वो लोग जो अगर मिनी स्ट्रोक के साथ आते हैं उनको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एक आपको एक तकलीफ हुई और फिर फौरन से वो ठीक हो गई और आप समझे कि चलो एक चीज आई और गई और अब दोबारा नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि मिनी स्ट्रोक जो है वो मेडिकल इमरजेंसी है और उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने उसकी फौरी तौर पे जो है मेडिकल एडवाइस नहीं ली और उसको फौरी तौर पे उसके लिए दवाएं लेना ना शुरू की और उसको जो है मेडिकल अटेंशन नहीं मिली, तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए हम इसको एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर लेते हैं और हम ये एडवाइस करते हैं अपने प्राइमरी जो केयर फिजिशियन है कि अगर आप कोई भी मिनी स्ट्रोक का पेशेंट देखें तो उसको फौरन स्पेशलिस्ट केयर की तरफ भेजें ताकि उसको जो है प्रॉपर जो है एडवाइस दी जाए और उसको मैनेज किया जाए। तो वो लोग खुदा न खास्ता जिन्हें अगर रमज़ान के महीने में मिनी स्ट्रोक होता है तो उनको सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि वो जो है उनकी सेहत अभी इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो रोज़ा रखें, क्योंकि उनको ख़ास तौर पे जो है शुरू के 2-3 हफ्तों में जो है वो बहुत क्लोज मॉनिटर करना होगा। उनको बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दी जाएँगी जो बहुत हाई डोज में दी जाएँगी और उनकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसके अंदर ये भी मेक श्योर कि अगर खुदा न खास्ता वो TIA जो है या मिनी स्ट्रोक जो है वो कहीं सीरियस होकर स्ट्रोक ना बन जाए तो उसकी प्रिवेंशन होगी। और इसी वजह से हम TIA या मिनी स्ट्रोक को मेडिकल इमरजेंसी लेते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उन्हें स्ट्रोक डेवलप ना हो। तो सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि वो लोग जिनको मिनी स्ट्रोक होता है उसको लाइटली ना लें और वो ये ना समझें कि चलो एक बात करने में तकलीफ हुई या हाथ में कोई कमजोरी हुई आकर चली गई और उसको भूल जाओ। तो ऐसा नहीं करें, फौरन मेडिकल अटेंशन लें और जिस वक्त वो उन्हें मेडिकल अटेंशन मिल जाए तो वो ये ना समझें कि वो प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट 2 to 4 weeks दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक और उसमें उनको अपनी मेडिकेशन रेगुलरली लेनी है, हाई डोजेस के अंदर लेनी है। तो इसमें ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि वो रोजा रखें और वंस दैट पीरियड इज गॉन देन वो फिर मेडिकल एडवाइस के ऊपर जो है वो जो है रोजा रख सकते हैं। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जिसकी इजाज़त दी जाएगी, वरना मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी को रमज़ान के महीने में मिनी स्ट्रोक हुआ है तो वो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेंगे और वो बाद में उनकी क़ज़ा रोज़े रख ले और कोशिश ये करे कि ये जो सिचुएशन है ये फर्दर वर्सन ना हो। तो TIA में डेफिनेटली रोज़े ना रखे जाएं। शुक्रिया डॉक्टर आलम। नेक्स्ट हम डॉक्टर माना और इमाम साहब के दोनों हम पास जाएंगे। डॉक्टर माना, पहले जिन खवातीन हामला है या बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए क्या मेडिकल मशवरा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि हामला ख़वातीन या वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध
अपना दूध पिलाती हैं, उस दौरान, उस अरसे के दौरान जो जिस्म की आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो माँ को सिर्फ अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन है वो नहीं पूरी करनी होती, बल्कि बच्चा भी अपनी जो न्यूट्रिशन है वो माँ के ज़रिए ही ले रहा होता है, और बच्चे की सेहत का दारोमदार भी माँ की सेहत के ऊपर होता है। अब कुछ अरसों से जब रमज़ान मुबारक आ रहा है तो उसका जो रोज़े का दौरानिया है वो काफ़ी लंबा है। तो क्योंकि 15-16 घंटे का रोज़ा है जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, और जो खाने-पीने के औकात हैं इफ्तारी और सहरी के दौरान रात के वक़्त, वो बहुत छोटे हैं। तो ये मुमकिन हो सकता है कि माँ अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो इस छोटे अरसे के दौरान पूरी ना कर सके। सो जनरली एडवाइस ये है कि इन बड़े रोज़ों इन जो रोज़ों का दौरान है या जो रमज़ान शरीफ जो इन सालों में आ रहे हैं, तो बेहतर है कि रोज़ा आप ना रखें। स्पेशली ये भी देखा गया है क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पहले 6 महीने में जब बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे ही दारोमदार करता है और कुछ और नहीं खा पी रहा, तो दूध पिलाने के दौरान माँ को ज़्यादा प्यास भी लगती है क्योंकि उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उसके दौरान मुमकिन हो सकता है कि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो जाए या उनका पानी का जो है जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए। तो इसलिए मेडिकली तो यही एडवाइस होगी कि आप हामिला ख़वातीन या दूध पिलाती हुई ख़वातीन लंबे रोज़ों के जो दौरानिया है उसमें रोज़ा ना रखें। लेकिन जैसे इस्लाम में सहूलत है, आप ये रोज़े बाद में भी रख सकते हैं, डिलीवरी के बाद या जब बच्चा बड़ा हो जाए, अब अपना दूध नहीं पिला रही। उम्मीद है इमाम साहब इसके ऊपर इस्लामिक तरीके से ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। जी इमाम साहब, अगर आप हमें शरीयत में इसका क्या हुक्म है? जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम भाई, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि शरीयत की ज़ुबान में एक बात होती है कि हिफ्ज़ुन नफ्स मिन मकासिद शरीआ, कि अपनी जान की हिफाजत करना ये शरीयत में जो इबादात है उसमें सबसे बढ़ करके। और जब कोई हमारी माँ या बहन जो है उस वक्त उम्मीद से होती हैं, तो अब उनके ऊपर सिर्फ अपनी जान की हिफाजत नहीं बल्कि उनके साथ जो जान पल रही है उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी बनती है। इसी वजह से शरीयत ने इस बात की उन्हें फुली इजाजत दी है कि अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके रोजे रखने से उनकी अपनी सेहत पर या उनके बच्चे की सेहत पर किसी भी किस्म का कोई भी मामला होने वाला है, तो शरीयत बिल्कुल इस बात की इजाजत देती है कि वो रमजान के रोजे ना रखें। विद इन अ ईयर कभी भी वो रमजान के रोजों की जो है कज़ा कर सकती हैं। कज़ा के मामले में एक बात और मैं अर्ज कर दूं, जब आप कज़ा रखने लगे तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो है रेगुलर बेसिस पे रखना होगा। सपोज कोई बंदा ऐसा है हफ्ते में एक किसी की 15 रोजे समझो रमजान शरीफ में छूट गए, तो विद इन ईयर वो कभी भी रख सकता है। ऐसा भी वो कर सकता है कि एक हफ्ते में एक दिन का रोजा रख ले, नेक्स्ट हफ्ते में दूसरे दिन का रोजा रख ले। तो विद इन ईयर 15 डेज के रोजे जो है वो कभी भी अपने आप से कवर अप कर सकता है। रह गई बात हामिला औरत और इन सब, वो उनकी अपनी सेहत और डॉक्टर के एडवाइस पे उन्हें जाना है। अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनकी अपनी सेहत और खास करके बच्चे की सेहत पे कुछ असर आने वाला है, तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि वो रोजे इस वक्त ना रखें, बल्कि रमजान के रोजे गुजर जाने के बाद, ईद के बाद जब चाहे वो रख सकती है। कासिम भाई, मैं मुफ्ती साहब से इसी बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, अगर कोई रोजा दिसंबर के महीने जब रोजे छोटे हो जाते हैं अक्सर उसमें रखे जाते हैं, तो ये शरीयत के लिहाज से ठीक है क्योंकि आप नियत कर रहे हैं क्योंकि रोजा छोटा है, आसान है, और अगर बिल्कुल रख कोई सकते हैं। बीमार है तो उस जमाने में अपनी कज़ा पूरी कर ले। जी, बिल्कुल रख सकते हैं। उसको हम यूं समझ सकते हैं कि कैसे, कि शरीयत में दो चीजें होती हैं। एक होती है कि जिसको कहते हैं कि जानबूझ करके अपने आप को मशक्कत में डालने का हुक्म नहीं है शरीयत में। सपोज आप किसी ऐसी कोल्ड कंट्री में रह रहे हैं बहुत ज्यादा, जहाँ पे जो है सर्दी है, तो अब एक मामला ये आ गया कि आपको वुजू करना है। दो किस्म के पानी आपके पास मौजूद है, एक हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर है। कोई बंदा कहे नहीं, मैंने हॉट वाटर मतलब कोल्ड वाटर से ही अल्लाह को अपना कुर्ब दिखाना है कि मैं ठंडे पानी से भी वुजू करके जो है पढ़ सकता हूँ। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। शरीयत कहती है जो फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं आप उसको अमल करें। शरीयत कहती है कि आप हॉट वाटर से भी जो है अपना वुजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, और यही सही फैसला है, वहां अक्ल नहीं लगानी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा सही मानों में बीमार है
اور اور دنوں میں ان کی قضا نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ویٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ایک رمضان گزر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے انہیں رمضان کی روزوں کی قضا کرنی ہے. وہ چاہے وہ اکتوبر میں کریں، دسمبر میں کریں، نومبر میں کریں، وہ جو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے. دسمبر میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں رکھ لیں. وہ اس بات کی بالکل اجازت ہے شرعاً. شکریہ. ہمارے پاس صرف 10 تو 15 منٹ ہیں اور ابھی بھی کافی کوشچنس مجھے پوچھنا پڑے گا. سو امام صاحب، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور دوائی کھاتے ہیں، کس طرح کی دوائی کی استعمال سے روزہ ہم رکھ سکتے ہیں یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب روزہ رکھنے کے حوالے سے اس وقت دوائی لینے کے اس میں کافی چیزوں میں کیا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے مسئلے بتانے میں. اچھا، اختلاف کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دو نتیجے نکلتے ہیں جب اختلاف ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک پہ بھی آپ عمل کر لیں، آپ پہ کوئی مواخذہ یا آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، وہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. تو رہ گئی بات کوئی ٹیبلٹ لینے کی یا کوئی ایسی چیز جو شریعت میں 3-4 چیزیں ہیں جن کو منافذ اصلیہ کہا جاتا ہے، کہ مطلب وہ اہم چیزیں جہاں سے کوئی چیز ہم کنزیوم کرتے ہیں، جیسے منہ ہو گیا، ناک ہو گئے، کان ہو گئے. تو آنکھ اور ناک کے بارے میں شریعت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی چیز مطلب انسان کی باڈی میں جاتی ہے یا یہاں سے جیسے کان میں کوئی دوائی ڈالتا ہے بندہ، تو حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ناک میں ڈالتا ہے بندہ تو حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور سیم گوز وتھ انہیلر اینڈ آل آف دیز تھنگس. اب انہیلر کے بارے میں پھر آ کر کے علماء کی کچھ کے اختلاف ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف گیس ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. فقہ حنفی کے اعتبار سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر سیم مسئلہ ہوتا ہے انجیکشن. چونکہ انجیکشن جو ہے ان جگہوں سے نہیں جاتا ہے، نہ کان سے انجیکشن دیتے ہیں، نہ منہ سے دیتے ہیں، نہ ناک سے، تو ان جگہوں سے نہیں جاتا ہے. لیکن انجیکشن بھی لینے میں شرعاً معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں لینی چاہیے جس سے بندے کو کوئی نیوٹریشن فراہم ہو. سپوز کوئی بندہ بہت ویک محسوس کر رہا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ سوچے کہ میں انجیکشن کے ذریعے سے کوئی فوڈ یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز اپنے اندر انجیکٹ کر لوں جس سے میری باڈی کو جو ہے ایک حساب سے تھوڑی سی قوت حاصل ہو جائے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. لیکن انجیکشن جو عام حالتوں میں جو صرف دوائی ہو اور اس کے ذریعے سے کوئی غذائیت یا ایسی کوئی چیز حاصل نہ ہو تو انجیکشن بھی جائز ہے. باقی اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ جائز نہیں ہے. فضانہ، کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں جس سے ہم دوائی کی استعمال کا طریقہ بدل سکے؟ جیسے کہ ابھی امام صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ دوائیوں لینے کے طریقے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لے رہے ہیں اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ پھر بھی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یا فارمیسسٹ سے بات کریے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی لینے کا ذریعہ چینج کر سکیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. پہلا اگزامپل ہے میگرین کا. اگر امام صاحب نے بتایا ہے ناک کے بارے میں، تو میگرین کی جو گولی ہے اگر آپ نے چینج کرنی ہے تو وہ انجیکشن میں بھی مل سکتا ہے. سملرلی وٹامن B12 اگر آپ اس کی گولی کھاتے ہیں تو وہ بھی انجیکشن کے ذریعے دے سکتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد. اور تیسرا اگزامپل ہے HRT کا. وہ بھی اگر آپ گولی کھاتے ہیں تو وہ پیچز میں کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اور اسکن کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. پر لیکن پلیز یاد رکھنا کہ ہر چینج کے لیے نیا پرسکرپشن ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے GP سے پلیز بات کریں. شکریہ. اور جسٹ وہ کلیریفیکیشن کے لیے امام صاحب کے اس میں ڈفرینس اوپینین بھی ہے، سو جو بھی لوگ سن رہے ہیں کہ وہ اپنے امام صاحب سے پوچھیں اور انفارمیشن لیں. اوکے. میں اب حکیب سے کہ ٹائم تھوڑا ہے، سو 1-2 کوشچن مجھے ڈراپ کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر انجم، کووڈ-19 کے دیکھتے ہوئے آپ کیا مشورہ دے سکتے ہیں جو مسجد یا تراویح کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ کووڈ بوسٹر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں رمضان میں؟ جی، کووڈ کا اب یہ ہے کہ کافی حد تک اس کی جو سیویرٹی ہے ویکسینیشن کے بعد اس میں کمی تو آئی ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. اب آپ کو مسجد میں بھی آپ کو آنا جانا الاؤڈ ہے. خاص طور پہ جو لوگ جن کو جو کمزور لوگ ہیں یا جن کو بیماری ہے یا واٹ وی کال them ایز vulnerable population جو ہے, تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. مسجد ضرور جائیں لیکن احتیاط کے ساتھ جائیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں تو دیٹس دی آئیڈیل تھنگ. اگر آپ ماسک پہن کے جا سکتے ہیں تو سب سے بہتر چیز ہے. آپ اپنی طرف سے اپنی احتیاط پوری کریں. مسجد جانا تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں جائے اور وہ اس کی کوشش کرے, تو اس میں تو آپ بے شک جائیں لیکن کوشش کریں کہ آپ مکمل احتیاط کے ساتھ. اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تو آپ اپنی ویکسینیشن جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کروائیں. بوسٹرز کی اگر آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو وہ آپ ضرور لگوائیں اپنا بوسٹر بھی اس میں. اور جس طرح امام صاحب نے بھی اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیا کہ بوسٹر لگوانے میں بھی ایسا کوئی پابندی نہیں ہے, تو اگر اب رمضان میں بھی آپ کی بوسٹر کی کوئی اس طرح کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے تو آپ ضرور اس کے لیے جائیں اور اپنا ویکسینیشن کو کمپلیٹ کروائیں. رمضان میں ظاہر آپ جو ہے آپ کی امیونٹی ایز سچ ہوتی ہے, جب آپ کو آپ کی انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے, گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے, آپ کا ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تھوڑی, تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو آپ جب بھی مسجد جائیں تو آپ مکمل احتیاط کے ساتھ جائیں. فضانہ, جیسے ڈاکٹر انجم نے ابھی ہمیں بوسٹر کے بارے میں بتایا, آپ انجیکشن کے اثرات کو یا سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کووڈ ویکسین کے کووڈ انفیکشن کی نسبت بہت معمولی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کو کووڈ انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ کافی سیریسلی بیمار بھی ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے کئی دن کے روزے چھوٹ سکتے ہیں. لیکن اگر کووڈ ویکسین لے جائے اس کے سائیڈ افیکٹس عام طور پر معمولی ہوتے ہیں, جیسے کہ سر میں درد, ہلکا سا بخار, بازو میں درد, اور وہ ہم پیراسیٹامول یا آئیبوپروفین کے ساتھ سمٹمز کو اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یوزلی سمٹمز جو ہے 1-2 دن کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ پیراسیٹامول اور آئیبوپروفین افطار کے وقت اور سحور کے وقت کھا سکتے ہیں. میں بھی وہی کہوں گی, اگر کووڈ بوسٹر ڈیو ہے اور اپوائنٹمنٹ آئی ہوئی ہے, پلیز ضرور جائیں اور ضرور لیں, آپ کے پروٹیکشن کے لیے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے. شکریہ. ایمان صاحب, جسٹ ایک کوشچن آیا تھا فیس بک کے اوپر کہ کیا میں ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتا ہوں تیتھ صاف کرنے کے لیے؟ جی, شرعاً اس کے بارے میں حکم یہ ہے قاسم بھائی کہ چونکہ ڈاؤٹ فل ہے کہ جب ہم برش کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ حصہ فوکس کے ذریعے سے نیچے آ جائے, اور شریعت میں جو ہے اس کا الٹرنیٹیو ہمارے یہاں مسواک ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ میڈیکلی بھی کافی مفید ہے کمپیئر ٹو ٹوتھ پیسٹ اینڈ آل آف دیز تھنگس. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ یہ بات مطلب ڈیفیکلٹ نہ محسوس ہوتا ان کے لیے, تو میں ان کو کہتا کہ ہر نماز کے لیے تم مسواک کیا کرو. اور شریعت اب یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نہیں کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے, لیکن چونکہ ڈاؤٹ فل ہے, اور جہاں چیزیں ڈاؤٹ فل ہوں وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. تو ٹوتھ پیسٹ کرنے میں سم ہاؤ تھوڑی سی اگر لاپرواہی ہو جائے, کوئی بھی حصہ تھوڑا سا بھی ہمارے گلے سے نیچے چلا گیا تو ہمارا روزہ وہاں ٹوٹ جائے گا. اور اس حال میں کہ جبکہ ہمارے پاس ایک الٹرنیٹیو مسواک کا موجود ہے, تو ہمیں مسواک کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ ٹوتھ پیسٹ کی طرف جانا چاہیے. شکریہ. ڈاکٹر عامر, اگر ہم انفیکشن کی وجہ سے بیمار ہو اور اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑے, ہم وہ کیسے لے سکتے ہیں روزے میں؟ شکریہ قاسم. انجو بھائی نے یہ پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو روزہ نہ رکھیں, چاہے وہ اینٹی بایوٹک آپ کو دی جائے نہ دی جائے وہ تو الگ بات ہے, مگر اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں. مگر کبھی کبھار ایسی بیماری بھی ہوتی ہے جس سے طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوتی اور روزہ رکھ سکتے ہیں, مگر دوائی کھانا بھی لازمی ہوتی ہے. تو کچھ دوائیاں یا اینٹی بایوٹک ایسی ہیں جو دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ دی جا سکتی ہے, مگر کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو 3-4 دفعہ لینی پڑتی ہیں. تو یہ آپ جب آپ اپنے ڈاکٹر جو آپ کو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر رہے ہیں تو
उनसे आप बात करें. अगर ऑल्टरनेटिव मौजूद है या कोई उसके रद्द बदल है कि एक दफ़ा दिन में खाने वाली गोली या 2 दफ़ा खाने वाली दवाई हो, तो आप अगर डॉक्टर बेहतर समझेंगे तो वो आपको दे सकते हैं. बिल्कुल. हम हमारे आखिरी सवाल पे आ रहे हैं और ये मैं 4 लोगों से पूछूंगा. जैसे आप लोगों को पता है किसी भी इंसान को कोई ऐसी आदत है जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाए रमजान में, और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हम उन आदतों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. पहले मैं डॉक्टर आलम के पास जाऊंगा कि जो सिगरेट की आदत है वो हम कैसे उस पर कंट्रोल करें रोजों में. बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि बात सारी ये है कि जब आप रमज़ान के महीने में दाखिल होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये सोचनी चाहिए कि ये बस एक रिचुअल है या इसका कोई पर्पस है. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोज़े अगर उसकी पूरी स्पिरिट के साथ रखे जाएँ, उसकी उस सोच के साथ रखे जाएँ कि अल्लाह ताला ने क्यों हमारे पर फ़र्ज़ किए हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है बड़ी कारगर चीज़ साबित हो सकती है. हमने मुख्तलिफ एंगल से बात की है, खाने के बारे में बात की है, सेहत के बारे में बात की है. रमज़ान जो है वो आपको जो है एज़ ए इंडिविजुअल प्रिपेयर करता है पूरे साल के लिए. आपकी सोल को, आपकी बॉडी को, आपके दिन और रात के मामूलात को. ये एक प्रिपरेशन है फॉर द 12 मंथ्स. दिस इज़ नॉट फॉर 1 मंथ, दिस इज़ फॉर द सो रोज़े का जो एक मकसद है और वो मकसद समझने की ज़रूरत है. तो अगर रोज़े को उस स्पिरिट के साथ रखा जाए, उस सोच के साथ रखा जाए कि अल्लाह ताला ने ये महीना हम पर इसलिए लाया है कि हम अपने आप को उसके दीन के साथ, अल्लाह के साथ अपने आप को कमिट करें और अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करें कि जिससे वो कमिटमेंट स्ट्रांग हो. तो रोज़े के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम जो है उसके रोज़े से मदद ले सकते हैं. और उनमें ये कि डिपेंडेंस जिसकी आपने भी बात की, सिगरेट नोशी इटसेल्फ एक बहुत बुरी आदत है, क्योंकि इससे सेहत के नुकसान के साथ-साथ इसके माली नुकसान भी है और इसका कोई आपको जिस्मानी फ़ायदा नहीं है. ये एक इंसान एक प्लेज़र के लिए लेता है और उससे फिर एडिक्शन में डेवलप होता है. और रमज़ान का महीना जो है ये एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि आप इसको यूटिलाइज़ करें. अगर आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इस महीने की बरकत से इसके अंदर कमी आ सकती है. और अगर आप इस एम के साथ इस महीने को यूज़ करें कि अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो फिर ये चीज़ बहुत अहम है कि वो चीज़ें जिन पर आप डिपेंड करते हो उन चीज़ों को तो बिल्कुल, और वो जो कि आपको जिससे कोई फ़ायदा ना हो, तो उससे एक मुसलमान को दूर रहना बड़ा ज़रूरी है. ये सिर्फ मेडिकल और जिस्मानी नहीं बल्कि ये दीन का भी तकाज़ा है और ज़िंदगी के पर्पस भी है कि मुसलमान किसी गैर ज़रूरी और बेकार कामों में नहीं शामिल होता. और रमज़ान का महीना जो है वो उसी तैयारी के लिए है. दिस इज़ द बेस्ट मंथ कि जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. शुक्रिया डॉक्टर आलम. डॉक्टर अंजुम, जब आपने पहले वो प्यास की क्वेश्चन आपने आंसर किया था, आपने कैफीन के बारे में बात की थी, और आप जिन लोगों को कैफीन की आदत है उनके लिए उनको आप क्या एडवाइस दे सकते जी सर, वैसे भी एडिक्शन के बारे में अभी डॉक्टर आलम ने बड़ी अच्छी तमहीद बांध दी है. तो इसमें कैफीन जो है इसकी एडिक्शन भी बाज़ लोगों को किसी को चाय की शक्ल में होती है, किसी को कॉफ़ी की शक्ल में होती है, किसी को और जैसे चॉकलेट्स हो गई या कोक हो गई या इस तरह की चीज़ों की शक्ल में भी कैफीन की आदत पड़ जाती है. तो कैफीन की एडिक्शन ख़त्म करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. प्रॉब्लम ये होती है कि आप अचानक से जब आप बहुत ज़्यादा चाय के मतलब आप उसके आदी होते हैं या आप कॉफ़ी के होते हैं, जब आप अचानक से रमज़ान के रोज़े रखना शुरू करते हैं तो फिर आपको ज़्यादातर यही होता है कि थोड़ी-सी हेडेक शुरू हो जाता है, आपको जल्दी से उसके लिए क्रेविंग शुरू हो जाती है, आपको एंग्ज़ायटी की फीलिंग शुरू हो जाती है जब आप वो नहीं लेते. तो आइडियल तो यही है कि आप रमज़ान से पहले थोड़ी-सी उसकी प्रिपरेशन कर लें, उसकी तैयारी कर लें आप, कि आप अगर दिन में आदी हैं कि आप मतलब सो मेनी कप्स ऑफ टी आप उसमें पीते हैं, चाय आप 6 कप पीने के आदी हैं, तो आप कोशिश करें कि आहिस्ता-आहिस्ता उसको कम करें.
آپ ان کو 1 یا 2 کپس پہ لے آئیں. اسی طرح آپ کو اگر چاکلیٹ کا شوقین ہیں, آپ کافی کے شوقین ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ ہفتہ 2 ہفتے, ابھی بھی ہفتہ ہے ہمارے پاس رمضان میں, تو آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ اس کو کم کریں. اور جتنا آپ اس کو کم کریں گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ آپ رمضان میں اس کو ٹالریٹ کر سکیں گے. اور ویسے بھی جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کے اتنے بینیفٹس بھی نہیں ہیں, بلکہ آپ کو الٹا نقصان ہوگا جب آپ یہ چیزیں یوز کریں گے سحری میں یا افطار میں. شکریہ ڈاکٹر انجم. امام صاحب, آج کے دور میں سوشل میڈیا, موبائل فون کی جو عادت ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوشل میڈیا کی جو بیماری, یہ بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ریزن وزڈم رمضان المبارک کی بیہائنڈ ہے کہ اللہ نے یہ روزوں کا حکم کیوں دیا, تو وہ اس لیے دیا کہ ہمیں اپنے ڈیزائرز, اپنے نفس پہ جو ہے کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ معلوم ہو. کہ کھانا پینا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے, ہر انسان کھانا پینا چاہتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا کہ روزے رکھنا ہے, تو ہم کچھ حد تک جو ہے ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں, اگرچہ ایک مدت کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا, اس کو سوشل میڈیا نہیں, اس کو اینٹی سوشل میڈیا کہنا چاہیے, کیونکہ اس چیز کے آنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے کافی دور ہو گئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو ٹائم آپ کو یوٹیلائز کر لے جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پہ جو ہے ایک روحانی مہینہ ہوتا ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کا دل, اپنا تعلق وہ اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دین سے لگائیں. اس طرح کی فالتو چیزوں میں, یوز لیس چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. اور دوسری بات, اس کے حوالے سے جو شرعاً حکم ہے جو سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں, کہ شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام شروع کریں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. آپ کو دیکھ کر کے یا آپ کے بتانے سے کچھ اور لوگوں نے شروع کر دیا تو ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا, ان کا ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے کوئی برا کام شروع کر دیا, برے کام سے مطلب یہ کہ آپ واٹس ایپ پہ جا کر کے آپ نے کوئی بری بات ایک دوسرے کو شیئر کر دی, تو اس کا گناہ تو آپ کو ملے گا. پھر اس کو جتنے لوگ دیکھتے جائیں گے, جتنے لوگ اس کو آگے فالو کرتے جائیں گے, وہ سارا گناہ بھی آپ کو ملے گا. تو کم از کم رمضان المبارک میں ان ساری چیزوں کا احترام کرنا چاہیے. اور جو رمضان المبارک دیا گیا تھا اس کا ایک خاص سبب وہ تھا کہ to have self control over your own nafs and over your desires. تو کم از کم رمضان المبارک میں ان ساری چیزوں سے بندوں کو دور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. شکریہ. عامر, آخری سوال پھر, جو لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہو اس کے بارے میں, اور جب آپ نے یہ کوشچن کر دیا پھر ہم امام صاحب کے پاس جائیں گے دعا کے لیے. بالکل قاسم, جس طرح امام صاحب نے بیان کیا یا آصف بھائی نے بھی یہ بات بتائی کہ سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ کو رمضان میں اور رمضان کی برکت سے یا روزے کی برکت سے بہت آپ کو سیلف کنٹرول ملتا ہے. اور ہم 17-18 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, کوئی برا کام نہیں کرتے, پورے رمضان میں برا کام نہیں کرتے, تو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے اور اس سے ہمیں نقصان ہوگا. اگر ہم کسی کام کو برا سمجھیں گے اور اسے نہ کریں گے, اسی طرح سے جو کھانے کا آپ نے بیان کیا, اوور ایٹنگ کرنا یا بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانا, یہ بھی اس کو ہم برا سمجھیں گے تو ہم اس سے پرہیز کر سکیں گے. تو جو سیلف کنٹرول ہے وہ رمضان میں آپ کو بہت چیزوں سے دور رکھتا ہے. تو اگر آپ کسی چیز کو, جس طرح سگریٹ پینا ہے یا دوسرے بھی بری عادتیں, اس کو بھی آپ اگر بری عادت سمجھیں گے تو اس سے بھی آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا اور آپ اس سے بھی دور رہیں گے. پھر شکریہ ڈاکٹر عامر. امام صاحب, اگر آپ کچھ ہمارے لیے اور جو ہمارے ویورز کے لیے دعا کریں کہ روزہ کا مہینہ آ رہا ہے, پھر ہم ڈاکٹر مالک کے پاس جائیں گے آخر میں کچھ باتیں کرنے کے لیے. شکریہ. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. مولا تبارک تمام نے جو کچھ بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو, تمام سننے والوں کو, تمام بھائیوں کو جو اس میں شامل ہوئے, مولا تبارک و تعالی اجر عظیم نصیب فرما.
مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین رمضان المبارک نصیب فرما. مولا تبارک و تعالی تمام ساتھیوں کو, تمام ویورز کو, تمام دیکھنے والوں کو مولا تبارک و تعالی رمضان المبارک کو یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ تیرے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی جس مقصد خیر کے لیے تو نے یہ رمضان المبارک عطا فرمایا, مولا تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد خیر میں کامیاب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی مسلمان بہنیں مولا بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ واجرہ نصیب فرما. اور بیماری کی وجہ سے مولا تبارک و تعالی جو رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے, مولا تبارک و تعالی انہیں ان کی قضا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے, مولا تبارک و تعالی ڈاکٹرز کی جو یہ ٹیم ہے تمام نے جس حساب سے حصہ لیا, مولا ان تمام کے گناہوں کو معاف عطا فرما. مولا تبارک و تعالی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکریہ امام صاحب آپ کا. ڈاکٹر مادا, آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ کردار نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے یا آپ کیا نہیں کھا سکتے, بلکہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ کردار ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ دیں اور آپ کی مدد کریں کہ کیسے آپ ایک باحفاظت طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسلام اعتدال پسندی کو پسند کرتا ہے. اس رمضان میں کھائیں پیئیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں, لیکن میانہ روی کے ساتھ. دوسروں کو کھلائیں لیکن کھانے کا ضیاع نہ کریں. تراویح کے لیے جائیں, عبادات کریں لیکن باحفاظت طریقے سے. یہ ویبینار کروانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کہ آپ کیسے ایک حفاظت طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھ سکیں, کیونکہ اگر ہم جسمانی لحاظ سے صحت مند ہیں تو ہم اس رمضان کی برکتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں بھی فائنلی یہ کہنا چاہوں گا, پہلے تھینک یو ہمارے پینلسٹ کو جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام آج کیا ہے. ہمارے فیس بک پیج, ٹویٹر پیج پہ ہم نے کافی انفارمیشن ڈالیں گے, ویڈیوز, پوسٹرز, انفارمیشن. سو پلیز آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ جائیں. اور یہ سب ہمارا فرض تھا. جو جیسے امام صاحب کے پاس علمی اسلامک علم ہے, ہمارے پاس میڈیکل علم ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے کمیونٹی, مسلم کمیونٹی کو یہ چیزیں بتائیں, ایڈوائس دیں. اب جو ہمارے ویورز ہیں, آپ کے پاس بھی ایک فرض ہے کہ آپ یہ ویبینار شیئر کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی بہن بھائی ہیں جو عربی ہیں یا بنگلہ دیشی سپیکنگ ہے, کل کو ہمارے ویبینارز ہیں عربی میں اور بنگلہ میں. یاد کریں کہ ہم سب ایک امہ ہے, میٹر نہیں کرتا کہ ہم کون سے ملک میں جا رہے ہیں, ہمارا اسکن کلر کیا ہے, ہم سب ایک ہے. سو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ انفارمیشن ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو دیں. سو پلیز یہ سب شیئر کریں. ہم بہت تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.